गुमराह एपिसोड 162। मैं और गुलजमान तेजी से एम्बुलेंस से बाहर आ गए और फिर उसी तेजी से आबी को एम्बुलेंस से मुंतकिल करने के बाद तीनों कार में जा घुसे। खान ने कार रिवर्स करके गली में मोड़ दी, मगर उसने कार की तमाम रोशनियां गुल कर दी थी। दूरी से हमने गहरे रंग की कार को डॉक्टर की कोठी के सामने खड़े देख लिया। गेट पर रोशनी काफी थी। उस रोशनी में हमें वो दो आदमी भी नजर आ गए जो गेट के पास खड़े ये अंदाजा कर रहे थे कि गेट को खुलवाए बगैर उनके लिए कोठी में दाखिल होना मुमकिन है या नहीं। वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक थे कि हमारी कार की आमद का उन्हें एहसास तक ना हो सका। खान ने अपनी कार उनकी कार के साथ लगाकर रोक दी। उनकी कार में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। मैंने कार से उतरकर उसका दरवाजा बंद किया तो वो चौंक कर पीछे पलटे और हैरत अंगेज फुर्ती के साथ उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। मैंने उनके हाथों में पकड़े हुए रिवॉल्वरों को नजरअंदाज करके उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, नाना गोली न चला देना कहीं, मैं किसी खतरनाक इरादे से नहीं आया हूँ। वो बात यह कि मुझे भी जल्द से जल्द डॉक्टर की जरूरत है। मेरी बीवी उनके जेर इलाज है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत देर से उन्हें फोन कर रहा हूँ मगर यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। तंग आकर मुझे खुद ही आना पड़ा। अच्छा, माफ करना भाई, हम डर गए थे इसीलिए ये रिवॉल्वर निकाल लिए। तुम ठीक कह रहे हो, हम भी डॉक्टर को ही लेने आए हैं। हमने पहले टेलीफोन पर ही बात करने की कोशिश की थी डॉक्टर से, और जब किसी ने इधर से फोन नहीं उठाया तो हम खुद चले आए। अब यहाँ भी कई बार बेल बजा चुके हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई है ही नहीं। कमाल है, चौकीदार को तो होना ही चाहिए था कम से कम। मेरा ख्याल है डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं है शायद। मेरी समझ में ये बात ना आ सकी कि आखिर ये डॉक्टर अक्सर रातों को कहाँ गायब हो जाता है। उन दोनों ने मेरी तरफ से मुतमईन होकर अपने अपने रिवॉल्वर वापस रख लिए थे। मैं बातें करते हुए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। थे तो वो दुबले पतले ही, ऐसा मालूम होता था जैसे बांस की तीलियों से उनके पुतले बनाकर उन्हें सूट पहना दिए गए हों, लेकिन अपने अंदाज और शक्ल सूरत से वो पक्के बदमाश लगते थे। और उनकी सारी बदमाशी उन साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों की मरूने मिन्नत थी जो उन्होंने अपने अपने कोट के नीचे शायद बगली होल्स्टरों में लगा रखे थे। मैंने उनके करीब जाते दोनों हाथों में दोनों के गिरेबान थाम लिए और उन्हें झटके से ऊपर उठा लिया। वो दोनों मेरी सरकत पर बौखला उठे थे और मचल कर खुद को मेरी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करते हुए कह रहे थे, अरे ये क्या बदतमीजी है भाई, छोड़ दो हमें वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने उन्हें कुछ और ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच बता दो कि यहाँ क्या कर रहे थे अभी तुम। आप जैसी चाहे कसम ले ले, झूठ नहीं बोला हमने आपसे। वो दोनों बैक जुबान बोल रहे थे। एक डॉक्टर की खिदमत हासिल करने के लिए रिवॉल्वर साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने दांत भींचकर घुर्राते हुए पूछा। वो जी बस रात का वक्त है ना, अपनी हिफाजत के ख्याल से हम ले आए थे साथ के रिवॉल्वर, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उन दोनों को जोर जोर से झंझोड़कर उनके सर आपस में टकरा के कहा, बकवास मत करो। क्या मैं ऐसा ही बच्चा नजर आता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी इन बेसरोपा बातों से बहल जाऊंगा? सच बता दो वरना अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जा सकोगे तुम दोनों। दोनों के सर इस जोर से टकराए थे कि यकीनन 14 तबक रोशन हो गए होंगे उन पर। उनमें से एक इंकिसारी से बोला, देखिए जी, हमने आपके साथ तो कोई ज्यादती भी नहीं की है, फिर भी आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात ना हुई ना। इस अरसे में खान और गुलजमान भी गाड़ी से उतरकर मेरे करीब आ गए थे। मैंने उनमें से एक को खान की तरफ धकेलते हुए कहा, लो भाई, मालूम होता ये यूं नहीं खोलेंगे अपनी जुबान, इन्हें अपने साथ ले चलो और उल्टा लटका के खाल उतार लो उनकी। उन दोनों को देखकर बिल्कुल ही उनके देवता कूच कर गए। मेरे पंजे में फंसे हुए शख्स ने जल्दी से कहा, मुझे आराम से खड़ा तो करो, मैं अब सब कुछ सच बता दूंगा तुम्हें। यकीन करो हम यहाँ हरगिज किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। मैंने उसे जमीन पर टिका कर कहा, बको जल्दी से, बुरी नीयत से नहीं आए थे तो क्या फातिहा खानी में आए थे रिवॉल्वर लेकर? वो जनाब, बात यह है कि हम डॉक्टर साहब के पुराने जानने वाले हैं, अक्सर हंगामी हालात में उनकी मदद हासिल करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले एक फड्डे में हमारा एक आदमी शदीद जख्मी हो गया था, हम उसी को लेकर आए हैं इस वक्त। कहाँ है वो शदीद जख्मी? तुम दोनों में से तो कोई मामूली जख्मी भी नहीं लगता मुझे। वो उधर कार की पीछे वाली सीट पर बेहोश पड़ा है, आप बेशक देख लें उसे। वो अपनी कार की तरफ इशारा करके बोला। मैंने कहा, गुलजमान यार देखो इनकी कार में उसे जाकर, अगर गलत हुआ तो मैं इनकी जुबान खींच लूंगा अभी। गुलजमान ने उसकी कार के अंदर झांकने के बाद उस बात की तस्दीक की, हाँ जी कोई लेटा हुआ तो है अंदर। मैंने खान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मामला ही कुछ और निकल आया यार, खामखाई वक्त बर्बाद किया हमने अपना। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय उन दोनों से बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी मालूम होती है कि इसी वक्त तस्दीक भी होगी तुम्हारे बयान की। डॉक्टर घर पर नहीं है, वो एक और पार्टी के साथ अभी चंद मिनट पहले गया है कहीं, लिहाजा अब तुम भी यहाँ से फौरन भाग लो। ये कहकर उसने अपने शिकार के कोट के अंदर हाथ डालकर उसका रिवॉल्वर निकाल लिया और उसे कार की तरफ धकेल दिया। मैंने भी अपनी गिरफ्त में आए हुए शख्स के साथ ऐसा ही सलूक किया। वो हमारे चुंगल से आजाद होते ही जल्दी से अपनी कार में जा घुसे और फिर इस तेजी से वहां से भागे जैसे उन्हें शुबा हो कि कहीं हम अपना इरादा तब्दील करके उन्हें दोबारा ना पकड़ लें।
ان کے جانے کے بعد خان نے مجھ سے کہا آئیں بھائی چلے, وہاں ایمبولینس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. ہم تینوں جلدی جلدی اپنی کار میں جا بیٹھے اور پھر خان نے پوری رفتار سے گاڑی ریورس گیئر میں ڈال کر دوڑا دی. گلزمان نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا یہ اچھا ہی ہوا جو ہم ان کے پیچھے واپس آ گئے, ورنہ یہ ڈاکٹر کی فیملی کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے. ہاں میرا بھی یہی اندازہ ہے, شاید وہ گیٹ کا جائزہ اسی لیے لے رہے تھے کہ اسے پھلانگ کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں. ہم بر وقت ہی پہنچ گئے, ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی جاتے. خان نے جواب دیا. اسی دوران کار گلی سے نکل آئی تھی. خان نے اسے جلدی سے موڑ کر ایمبولینس کے پاس جا کر کھڑا کر دیا. میں نے کار سے اتر کر ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھول کر دیکھا. وہاں سب کچھ جوں کا توں موجود تھا. آپ بھی مجھے دیکھ کر بولا کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں تھی؟ نہیں یار, وہ کوئی ضرورت مند لوگ تھے, کسی زخمی کو لے کر آئے تھے ڈاکٹر کے پاس. البتہ ہم واپس نہیں جاتے تو شاید وہ کچھ پریشانی کھڑی کر دیتے اپنے ڈاکٹر قاضی کے لیے. دیوار پھلانگ کر وہ کوٹھی میں گھسنے کی کوشش میں مصروف تھے. ہم نے بر وقت پہنچ کر ان کی کوشش ناکام بنا دی. میں تو اس بےہودہ کام میں ہاتھ ڈال کر پچھتا رہا ہوں. سکون غارت ہو کر رہ گیا میرا. عجیب قسم کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات, بس دندناتے ہوئے گھس آتے ہیں گھر میں. ڈاکٹر بیزاری سے بولا کبھی کبھی تو آدھی آدھی رات کو آ کر اٹھوا لیتے ہیں. منع کرو تو خوفناک دھمکیاں دینے اور مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بہت تنگ ہوں میں ان کی زور زبردستی سے. ایک بار نجات مل جائے پھر کبھی ایسے لوگوں کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کروں گا. میں تو انجانے میں پھنس گیا ہوں. پتہ ہوتا تو کبھی اس کام کے قریب بھی نہ پٹکتا. یہ سب باتیں پیٹ بھرنے کے بعد سجائی دیتی ہیں ڈاکٹر. پیٹ خالی ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس وقت تو آدمی یہی چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو پیسہ مل جائے تاکہ وہ اپنے پیٹ کا دوزخ پاٹ سکے. اس وقت اخلاقیات کا کوئی سبق یاد نہیں رہتا آدمی کو. شاید یہی انسانی فطرت ہے. 1000-2000 میں کوئی ایسا ہوگا جس کی عقل بھوک میں بھی ساتھ رہتی ہے اس کے. ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو جیلانی, مفلسی میں عقل بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے آدمی کا. اس کا تجربہ ہو چکا ہے مجھے. میں نے دروازہ بند کر کے ایمبولینس دوبارہ گلزمان کے حوالے کر دی اور خان کے ساتھ جا بیٹھا. دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی. منزل بھی ہماری کوئی ایسی زیادہ دور نہیں تھی. 5 یا 7 منٹ کے بعد ہم فیروز کے اقامت گاہ پر موجود تھے. اس وقت 3:42 ہو چکے تھے. اگر ہم نے ڈاکٹر کی کوٹھی پر واپس جا کر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو 8-10 منٹ پہلے ہی ہم وہاں پہنچ گئے ہوتے. اب ہمارے پاس صرف 8 منٹ رہ گئے تھے. ٹھیک 3:50 پر ہم میں سے کسی ایک کو عزیز بھٹی پارک کے پاس ہی موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ 30 لاکھ کی رقم حاصل کی جا سکے. چنانچہ وہاں پہنچتے میں نے گلزمان سے کہا یار تو میرے ساتھ پارک چل, ان بے جان لاشوں کو یہ لوگ پہنچا دیں گے ان کی جگہ. وہ میرے ساتھ کار میں آ بیٹھا. میں نے اسٹیئرنگ اس کے حوالے کر کے خود اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی. گلزمان نے باہر آتی گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا. یہ احساس اسے بھی تھا شاید کہ ہمیں وقت سے 1-8 منٹ پہلے عزیز بھٹی پارک پہنچنا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت ہی کم رہ گیا تھا. رات کے اس ویران سمے میں اسے سڑکیں صاف ہی مل رہی تھی جس کی وجہ سے اس رفتار کے ساتھ ڈرائیونگ میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی. سبزی منڈی پہنچ کر البتہ اسے رفتار خاصی کم کرنا پڑی کیونکہ یہاں کا کاروبار اس وقت اپنے شباب پر تھا. سبزیوں سے لدے ہوئے ٹرک, اونٹ گاڑیاں اور منی ٹرک جا بجا کھڑے تھے. اس کے علاوہ اشیاء خوردنوش کے ٹھیلے بھی سڑک کے دونوں طرف کھڑے کر رکھے تھے لوگوں نے جن کے گرد کھانے پینے والوں کا خاصا ہجوم تھا. ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم ریلوے کراسنگ کو عبور کرنے کے لیے بڑھے تو آگے جانے کے لیے راستہ نہیں تھا. کوئی ٹرین ادھر سے گزرنے والی تھی جس کی وجہ سے گیٹ بند کر کے سڑک سے گزرنے والے ٹریفک کو روک دیا گیا تھا. گیٹ کے دوسری طرف سڑک پر کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کسی جاندار کا. البتہ اس طرف جدھر ہم تھے ہمارے علاوہ ایک اور کار بالکل گیٹ کے ساتھ لگی کھڑی تھی. روشنی ناکافی ہونے کے سبب کار کے رنگ اور میک کا پتہ چلانا مشکل تھا. ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس گلزمان نے سبزی منڈی سے نکلتے وقت ہی بجھا دی تھیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر وہاں کوئی ہماری تاک لگائے بیٹھا ہو تو اسے ہماری آمد کا اس وقت تک پتہ نہ چل سکے جب تک ہم اس کے سر پر ہی نہ پہنچ جائیں. یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی ورنہ اس سڑک پر اتنی روشنی تو تھی ہی کہ 50-60 گز کے فاصلے پر چلتا ہوا آدمی ایک سائے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا. ہم تو پھر کار میں تھے اور کار کا رنگ بھی سفید تھا, اسی لیے یہ سوچنا تو حماقت ہی ہوتی کہ ہماری کار دیکھی نہیں جا سکے گی. گلزمان نے اپنی کار پہلے سے کھڑی ہوئی کار کے ساتھ لگا کر کھڑی کر دی. میں نے برابر والی کار میں جھانکنے کی کوشش کی. اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کے سوا مجھے کوئی اور نظر نہ آیا. کار کے اندر کیونکہ اس نے اندھیرا کر رکھا تھا اسی لیے اس کی عقبی سیٹ کو ٹھیک طریقے سے دیکھنا ممکن نہیں تھا. اگر وہاں کوئی لیٹا ہوتا تو میں اسے بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا اس وقت تک جب تک کہ اس کی کھڑکی کے پاس جا کر اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا جاتا. اچانک میرے ذہن میں خیال نے سر ابھارا. میں نے گلزمان کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا یہ جو کار ہماری کار کے برابر میں کھڑی ہے مجھے شک ہے کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص ہماری مطلوبہ رقم لے کر آیا ہے. اس نے گردن موڑ کر برابر والی کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو. پھر وہ اس آدمی کو مخاطب کر کے بولا اے مسٹر, کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ عزیز بھٹی پارک کتنی دور ہے یہاں سے؟
اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا اور چند لمحے سوچ کر بولا, پارک تو زیادہ دور نہیں ہے, لیکن یہ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے تم وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکو گے. اب کیا خیال ہے, میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے نا؟ اس نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسے اتنی رات گئے یہاں تک دوڑ لگانا پڑی ہے. چنانچہ اس نے جواب میں ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس کا اندازہ اگر صحیح ہو تو ہم خود کو اس پر ظاہر کر دیں, اور اگر غلط ہو تو ہم کچھ سمجھ نہ سکیں. میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے دوست, 3:50 ہونے والے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہے, تو پارک تک جانا کوئی ضروری نہیں رہا. لاؤ وہ تھیلا میرے حوالے کر دو. ہاں, اب ضرورت تو نہیں رہی ہے اس کی, پھر بھی میں تمہاری امانت مقررہ جگہ پر پہنچ کر ہی تمہارے حوالے کروں گا. کوئی بات طے ہو جانے کے بعد اس میں رد و بدل اصولوں کے خلاف ہے ہمارے. اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا, اچھا اگر ایسا ہے تو مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کسی طے شدہ بات پر ہنوز قائم رہنا ہمارے اصول کے خلاف ہے. 3:51 پر ہم یا تو کوئی دوسرا معاہدہ کریں گے یا دوسری پارٹی سے سودا کر لیں گے. تم لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے ہم. اس وقت 3:49 ہو چکے ہیں. تمہارے پاس فیصلہ کرنے کو صرف 20 سیکنڈ ہے. اس نے جلدی سے گاڑی کے اندر روشنی کر کے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا, پھر اپنے پیروں میں سے ایک تھیلا اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا, ٹھیک ہے یہ لو, اور اب واپس چل کر ہمارے آدمیوں کو ہمارے حوالے کر دو. میں نے تھیلا اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر کہا, اگر اس میں رقم پوری ہوئی اور تم لوگوں کی طرف سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی تو اب سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اپنے آدمیوں کو عزیز بھٹی پارک سے لے جانا آ کر. خیال رہے اس سے پہلے تم یا تمہارا کوئی بھی آدمی پارک میں یا پارک کے آس پاس دیکھا گیا تو نتائج کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. میں نے تھیلا اپنی کار میں ڈال لیا اور خود بھی اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. میرے بیٹھتے ہی گلزمان نے کار ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے دوڑا اور اس سے کافی دور آنے کے بعد کار کا رخ موڑ کر واپس ہو لیا. واپسی کا سفر کرتے ہوئے اس نے کار کی ہیڈ لائٹس وغیرہ دوبارہ روشن کر دی تھی. سبزی منڈی سے گزر کر ہماری کار نئی نمائش سے آگے نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ گلزمان بار بار عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کو دیکھ رہا ہے, مگر میں نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال کرنے کے بجائے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا. کچھ فاصلے پر مجھے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہی تھیں. میں نے پوچھا, کیا یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ شبہ تو مجھے بھی ہے, مگر یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت سبزی منڈی سے منی ٹرک سبزیاں وغیرہ لے کر شہر کے مختلف علاقوں کی طرف جاتے رہتے ہیں. ممکن ہے یہ کوئی ایسا ہی منی ٹرک ہو. بہرحال اگلے موڑ پر ہم اسے چیک کریں گے. سینٹرل جیل کے چوراہے پر پہنچ کر گلزمان نے کار سوسائٹی کی طرف موڑ کر اس کی رفتار خاصی کم کر دی. اس چوراہے پر چاروں طرف بجلی کے کئی پول تھے جن میں کئی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں, جن کی وجہ سے یہاں روشنی بھی خوب تھی. ہمارے موڑ کاٹنے کے 20 یا 30 سیکنڈ کے بعد پیچھے سے آنے والی گاڑی کو بھی ہم نے اسی طرف مڑتے دیکھا, مگر یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ سبزیوں کی پیٹی سے لدا ہوا منی ٹرک ہی تھا. اس کی طرف سے مطمئن ہو کر گلزمان نے گاڑی کی رفتار دوبارہ بڑھا دی. 3 یا 4 منٹ کے بعد گلزمان نے بائیں ہاتھ کی ایک ذیلی سڑک پر کار موڑنے کے بعد اسی جانب کے تیسرے مکان کے دروازے کے سامنے گاڑی روک کر ہارن بجایا. میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا. یہ وہ جگہ ہرگز نہ تھی جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے. یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ یہ وہ کوٹھی تو نہیں لگتی جس میں ہم فیروز سے ملے تھے اور جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے قیدیوں کو پہنچایا تھا ہم نے؟ گلزمان میری طرف شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا, کوٹھی تو وہی ہے, غور سے دیکھیں تو پہچان لیں گے آپ اسے. البتہ راستہ وہ نہیں جدھر سے آپ لوگ پہلے آتے رہے ہیں. اس بار میں دوسری طرف سے لے کر آیا ہوں آپ کو. کمال ہے بھائی, یہ گورکھ دھندا سمجھ میں نہیں آ رہا میری. ایک مکان کے 2 راستے, اور وہ بھی ایسے کہ ایک کے بجائے 2 مکان معلوم ہو. آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا میں نے کبھی. یقین نہیں آ رہا مجھے. یہ مکان فیروز صاحب نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے حاصل کیا ہے. وہ دوبارہ ہارن بجاتے ہوئے بولا, دراصل لینڈ لارڈ نے اسے 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ اس میں 2 خاندان رہ سکیں. پہلے اس میں دونوں طرف کرایہ دار تھے, اب پورا مکان فیروز صاحب کے پاس ہے. اسے انہوں نے اس وجہ سے لیا ہے کہ اگر کبھی دشمن یہاں آ گھسے اور اسے زیر کرنا ممکن نہ رہے تو ہم لوگ دوسری طرف سے بآسانی باہر نکل جائیں. اسی لیے زیادہ آمد و رفت دوسری طرف سے ہوتی ہے. گیٹ ابھی تک بند تھا. 2 بار ہارن بجانے کے باوجود کسی نے باہر جھانکا تک نہیں تھا. گلزمان انجن بند کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا, شاید اس طرف کوئی نہیں ہے. اس نے گیٹ کے قریب جا کر اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی. تیسری بار گھنٹی بجانے کے بعد بغلی دروازہ کھول کر کسی نے باہر جھانکا. یہ انور کمال تھا. اس نے گلزمان کو دیکھ کر کچھ کہا اور دروازہ بند کر دیا. گلزمان واپس پلٹ آیا. ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ کوٹھی کا گیٹ کھل گیا. گلزمان کار اسٹارٹ کر کے کوٹھی کے اندر لے گیا. میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا فیروز کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا, لو بھائی, یہ رقم گن لو, پوری ہے بھی یا نہیں, اور ذرا نوٹوں کو اچھی طرح دیکھ لینا کہ سب اصلی ہی ہیں. ایسا نہ ہو ان گردہ فروشوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے جعلی نوٹ تھما دیے ہوں. فیروز نے تھیلے کا منہ کھول کر اسے فرش پر الٹ دیا.
100 روپے کے نئے اور پرانے نوٹوں کی بہت سی گڈیاں فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ یہ پوری 30 گڈیاں تھیں۔ انہیں شمار کرنے اور چیک کرنے میں اچھا خاصا وقت لگا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرتے کرتے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے وہ تمام روپے فیروز کے حوالے کر دیے۔ وہ میری اس فراغ دلی پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے قیدیوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، ان سب کو باندھ کر ہم نے کمرے میں ڈال دیا فی الحال تو۔ اب تم ان سب کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ خان نے بتایا تھا کہ 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بھی انہیں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑے ذلیل لوگ ہیں بھائی وہ۔ انہیں چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے میری نظر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہے تو یہ واقعی بہت ذلیل حرکت۔ مجھے جب خان نے ان کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ یہ کیا ہو گیا یارو انسان کو؟ کس قدر گر گیا ہے یہ، کتنی پستی میں چلا گیا ہے۔ انسانی اعضا کی یہ لوگ تجارت کرتے ہیں اور اچھے خاصے زندہ اور صحت مند لوگوں کے دھوکے سے گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ انتہا ہو گئی یہ کمینگی کی۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا ان سے تو۔ ان کی تو بوٹیاں کر کے کتوں کی خوراک بنا دینی چاہیے۔ ہاں یار، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کسی رعایت کے ہمدردی کے مستحق ذرا بھی نہیں ہے یہ۔ اس ذلیل دھمن اور اس کے نصف بہتر عالیہ کو بمشکل بھاگنے پر مجبور کیا تھا میں نے۔ خیال یہی تھا میرا کہ ان دونوں کے جانے کے بعد لوگوں کو نجات مل گئی ہے ان بدباطن لوگوں سے، مگر اب یہ دوسرے ڈاکٹروں کو اس راہ پر لگانے لگے ہیں، بلیک میل تک کرنے لگے ہیں ڈاکٹرز کو۔ اب میں اس پورے گروہ کے گردے نکال کر بیچ دوں گا، اور وہ پیسہ جو اس طرح حاصل ہوگا اپنے ملک کو یہودیوں کے ایجنٹوں سے نجات دلانے کے کام میں خرچ کروں گا۔ تمہارے پاس فنڈ کی کمی ہے فیروز، اسے میں ان کے ذریعے دور کر دوں گا۔ اب تم اپنے کام کی رفتار بڑھا دو۔ اللہ نے چاہا تو اب ہم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ خرطومی جو بڑی بڑی رقمیں دے کر ان سے یہ ذلت آمیز کام کرواتا ہے، انہیں گردوں کے آرڈر دیتا ہے، ایک دن میں اس کے گردے بھی نکال لوں گا اور انہیں کتوں ہی کو کھلاؤں گا، تم دیکھ لینا۔ ایسے سفاک لوگوں کا ایسا ہی عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ مجھے تم سے مکمل اتفاق ہے۔ فیروز نے میری تائید کی۔ وہ آبی اور ڈاکٹر کہاں ہیں؟ اس ڈاکٹر کو بھی جانے مت دینا تم، بہت کام لینا ہے اس سے تو ہمیں۔ آبی کو آرام سے کمرے میں لٹا دیا گیا ہے، وہ شاید سو چکے ہیں اب، اور ڈاکٹر اس برابر والے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، خوف سے مرا جا رہا ہے وہ۔ ایسے میں تم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ فیروز نے پوچھا۔ یہ جو 5 درندے ہم نے باندھ کر ڈالے ہوئے ہیں، ان کے گردے نکالنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کیا؟ تو تم اسی ڈاکٹر سے وہ کام لوگے؟ کیا وہ تیار ہو جائے گا اس کام کے لیے؟ فیروز نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ اسے بھی تو ان لوگوں نے مرغا بنا کر رکھا تھا۔ شدید نفرت ہے اس کے دل میں ان کے لیے۔ میرا خیال ہے میں اس سے اس کام کے لیے کہوں گا تو وہ خوشی خوشی تیار ہو جائے گا، اور صرف گردے ہی نہیں، اندر کا سارا سامان نکال کر ڈھیر کر دے گا میرے سامنے۔ پتہ نہیں ہے تمہیں ان لوگوں نے اسے پھنسانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہو بھی گیا تمہارے کہنے سے، تب بھی یہاں تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کیوں بھائی، یہاں کیوں نہیں ہو سکے گا یہ کام؟ کیا قباحت ہے اس میں بھلا؟ یار، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کام کسی آپریشن تھیٹر میں ہی ہو سکتا ہے جہاں تمام سہولتیں موجود ہوں آپریشن کی؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا یوں قصائی کی چھری سے ان کے پیٹ چاک کرنا چاہتے ہو تم؟ حرجی کیا ہے اس میں؟ آپریشن تھیٹر اور سہولتوں کی ضرورت تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں آپریشن کے بعد زندہ بھی رکھنا مقصود ہو، اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کو ان کے بوجھ سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ یوں بھی جب آدمی کے دونوں گردے نکال لیے جائیں تو اس کے زندہ رہنے کا امکان ہی کہاں رہتا ہے؟ ہاں، اس کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا مجھے کہ تم انہیں اکھاڑ پھینکنے کا عہد کیے بیٹھے ہو، فیروز نے کہا۔ مگر اب تو صبح ہو گئی ہے، رات بھر کے جاگے اور تھکے ہوئے ہو تم بھی۔ فی الحال تو ناشتہ وغیرہ کر کے نیند پوری کر لو اپنی۔ ناشتہ تو ڈاکٹر کو بھی کرا دو بھائی، وہ مہمان ہے اب تمہارا۔ ذرا دیکھو ابھی سویا تو نہیں ہوگا وہ؟ جن حالات سے وہ دوچار رہا ہے آج رات بھر، ان حالات میں نیند کہاں ہی ہوگی اسے؟ دیکھو یار خان، بلا لو اسے بھی یہیں۔ فیروز ہنس کر بولا، خان یہاں کہاں ہے بھائی؟ وہ تو اب کم از کم 6 گھنٹے سے پہلے تمہاری آواز سننے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے فیروز کی بات سن کر اس طرف دیکھا جہاں خان ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ عجیب مذاقہ خیز انداز میں آڑا ٹیڑھا صوفے پر پڑا تھا، پیر اس کے نیچے لٹکے تھے اور خود وہ سوال کا نشان بنا بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے صوفوں پر انور کمار اور گلزمان بھی نیم دراز اونگ رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہوا یار آج ان بیچاروں کے ساتھ۔ ساری رات بھاگ دوڑ اور ہنگامہ آرائی میں ہی گزر گئی، ذرا بھی آرام نہیں کیا انہوں نے۔ اسی لیے تو میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو تاکہ تازہ دم ہو سکو۔ یہ ہنگامے تو خیر اب ختم نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے ملک سے یہودیوں کے ایک ایک ایجنٹ کو اکھاڑ نہ پھینکے یا پھر خود فنا نہ ہو جائیں۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر صبح کی سفیدی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ رات میں نے لزی سے بنگلے پر واپس پہنچنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد حالات میں اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ میں اسے فون بھی کر سکتا۔ میرے نہ پہنچنے پر وہ نہ جانے کیا کیا خیالات باندھ رہی ہوگی اپنے دل میں۔
اس نے جیرالڈ والے معاملے میں میرے سارے خدشات دور تو کر دیے تھے، لیکن رات بھر میں وہاں نہ جانے کن حوادث نے جنم لیا ہوگا۔ ایک تو جیرالڈ کی سیکرٹری کی کار کا حادثہ ہی خاصا اہم واقعہ تھا۔ حادثے کی نوعیت سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جیرالڈ کی سیکرٹری اور اس کا ڈرائیور کام آ چکے ہیں، لیکن میرے اس اندازے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ جس حادثے میں پوری کار تباہ ہو گئی ہو اس میں کار کے مسافر بھی ہلاکی ہو گئے ہوں۔ ایسے بے شمار حادثوں کی یاد میرے دل میں محفوظ تھی جن میں گاڑیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھیں مگر مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے تھے، یا کئی مسافر بری طرح کچلے گئے اور ایک یا دو شخص اس طرح بچ گئے کہ ان کے جسموں پر کہیں کوئی خراش تک نہ آ سکی تھی۔ چنانچہ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بچ گیا ہے تو اس نے اپنے بڑوں کو یہ ضرور بتایا ہوگا کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا تھا اور وہ کیوں اس مقام تک پہنچا تھا جہاں حادثہ رونما ہوا۔ ان تمام باتوں کے جواب کے لیے میرا لیزی سے رابطہ قائم کرنا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے فیروز سے کہا، تم ناشتے کا انتظام کرو جب تک میں لیزی کو فون کر کے اس سے 2 باتیں کر لوں۔ وہاں کے تازہ ترین حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ ٹھیک ہے، تم اس دختر یہود سے باتیں کرو، میں انور کمال کو جگا کر اس سے ناشتہ منگواتا ہوں۔ فیروز اٹھ کر انور کمال کی طرف چل دیا۔